अस्सलाम वालेकुम। सेठी से सवाल के साथ मैं हूं सैयद आयशा नाज, मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। नजम सेठी साहब, जिस दिन से पाकिस्तान ने जवाबी वार किया है या जवाबी ऐलानात किए हैं, जिस तरह के इकदाम भारत ने उठाने का ऐलान किया था उनके जवाब में, उसके बाद से ऐसे लगता है कि भारत वही घिसी पिटी लाइन दोहरा रहा है। उनका मीडिया वही गर्दान गिन रहा है कि हम पानी रोक देंगे, घुस के मारेंगे, कश्मीर ले लेंगे, टुकड़े टुकड़े कर देंगे। इससे ज़्यादा बात नहीं हो रही। ऑफिशियल लेवल पर हमने इससे आगे कुछ भी नहीं देखा। जबकि दूसरी तरफ आज काकुल में पासिंग आउट परेड थी, वहाँ वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी मौजूद थे, आर्मी चीफ भी और कैबिनेट के मिनिस्टर्स भी थे। उनके सामने आर्मी चीफ ने दो कौमी नज़रिए की बात की, तो शहबाज शरीफ साहब ने एक ऑफ़र की इंडिया को और कहा कि बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाने से कुछ नहीं होगा, तो इसकी हम शफाफ इंक्वायरी करवाना चाहते हैं, किसी भी न्यूट्रल सोर्स से करवा लें, ताकि ये बात किसी मंतकी अंजाम को पहुँचे। हिस्ट्री है आपकी इल्ज़ामात लगाने की, वो ख़त्म होना चाहिए सिलसिला। मीनवाइल आज बड़े अरसे के बाद मोहसिन नकवी साहब भी सामने आए और उन्होंने भी दो तीन बड़े बड़े इंकशाफात इंडियन कार्रवाइयों के हवाले से किए, और उन्होंने भी यही कहा कि आप ना सिर्फ ये कि इस वाक़े की इंक्वायरी कराएं, बल्कि जाफ़र एक्सप्रेस की भी इंक्वायरी कराएं, न्यूट्रल सोर्स से हम करवाने के लिए तैयार हैं। भारत क्या चाहेगा इसके अलावा कि पाकिस्तान इंक्वायरी की ऑफ़र कर दे? क्या माजी में भी ऐसा कभी हुआ, तो उसका नतीजा क्या था? अच्छा किया है पाकिस्तान ने ये ऑफ़र की है कि एक न्यूट्रल इंक्वायरी हो जाए। इससे पाकिस्तानी क्रेडेंशियल्स को सपोर्ट मिलती है कि हमारा हाथ नहीं था इसमें। अगर कोई लोकल ग्रुप से या फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था तो वो भी पता चल जाएगा अगर सही तरीके से इंक्वायरी की जाए तो जी। और पाकिस्तान ने ये डिमांड किया है कि न्यूट्रल इंक्वायरी हो। पहली बात यह है कि इंडिया शायद नहीं मानेगा। अच्छा। अगर इंडिया का हाथ है इसके अंदर किसी न किसी स्टेज पे, तो वो कभी भी न्यूट्रल इंक्वायरी नहीं मानेगा। तो अगर वो न्यूट्रल इंक्वायरी मान जाता है तो फिर हम समझेंगे कि देयर इज़ मोर टू इट, इट्स मोर कॉम्प्लिकेटेड। अगर पाकिस्तान ये चाह रहा है कि न्यूट्रल इंक्वायरी हो और अगर इंडिया कहता है नो, तो फिर इंडिया जो है उसके ऊपर वो गिल्टी है। अगर इंडिया मान जाता है और न्यूट्रल इंक्वायरी होती है तो फिर उसके बाद जिसके ऊपर भी दाग लगेगा वो लगेगा। तो आई थिंक दिस इज़ अ गुड स्टेप, मगर मैं नहीं समझता कि इंडिया मानेगा इस बात को। अच्छा। मैं आपको बता दूं क्यों। आपको याद होगा कि जब पठानकोट के ऊपर 2016 में इसी किस्म का हमला हुआ था ऑन इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस, तो उस वक्त भी इल्ज़ाम इंडिया ने पाकिस्तान की लश्कर तैयबा या जिहादी तंजीम जैश मोहम्मद के ऊपर लगाया था जी। उस वक्त की नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, तो यहाँ ये फ़ैसला हुआ कि हम इंडिया को कहते हैं कि हम आपके साथ तावन करने के लिए तैयार हैं और आप एक इंक्वायरी लॉन्च करें, मगर हम भी उसमें शामिल होना चाहेंगे और आप ओके करें तो हम अपनी एक JIT भेजते हैं आपको। अच्छा। तो एक JIT चली गई थी, इंडिया ने कहा था ले आए आप जी। इंडिया वो श्योर कि इसमें अक्रॉस द बॉर्डर से लोग आए जी। तो इंडिया इसलिए श्योर था कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन नहीं है, तो उन्होंने मान ली बात। उन्होंने कहा हाँ भेजे। तो हमारी तरफ से एक JIT गई थी, दिल्ली गई, दिल्ली के बाद पठानकोट भी गई और उसके बाद एक रिपोर्ट भी शाया हुई जी। और इंडिया की जो NIA है, नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी, उन्होंने उसके ऊपर एक छोटा सा तबसरा किया था जो कि इस वक्त इंटरनेट पे अवेलेबल है। उसमें यही कहा गया था कि हमने पूरा तावन किया इनके साथ, इनको हम ले गए हैं पठानकोट भी, वहाँ भी ये दिखाया वो दिखाया, बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन भी दी और भी भेज रहे हैं। और ये कहा गया कि भारत की तरफ से सबूत काफ़ी नहीं दिए, ये कहा गया, मगर इन्फॉर्मेशन यही है कि भारत की तरफ से काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली थी, मगर यहाँ नहीं हुआ। यहाँ तक कि पाकिस्तान की हुकूमत, उस वक्त नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, उन्होंने एक FIR भी कटवा दी थी कि जी हाँ इसको चेक करें, मगर मियाँ साहब की उसी की वो FIR जो कटवाई थी और उस वक्त जो तबसरे हुए थे नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के अंदर, तो उसमें डॉन लीक्स भी बनी क्योंकि मियाँ साहब ने ये कहा था कि इसको तफ्तीश करें, क्योंकि मियाँ साहब की ये कोशिश थी कि कोई पुरअमन तरीके के साथ इंडिया के साथ आगे बढ़ा जाए। मगर ये जो इंसिडेंट हुआ था इसके साथ डिरेल होने का ख़तरा था सारा कुछ। मगर उसके बाद खैर आपको पता ही है कि मियाँ साहब की खुद छुट्टी हो गई और वो FIR जो है कहीं भी नहीं पहुंची। तो अगर ऐसी सूरत हाल है तो आज भी पाकिस्तान ने अगर ये कहा है कि हम न्यूट्रल इंक्वायरी कराना चाहते हैं तो वो बात मान लेनी चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मगर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये नहीं मानेंगे क्योंकि इस वक्त जिस किस्म का वॉर हिस्टीरिया उन्होंने क्रिएट किया हुआ है जी। अगर ये इंक्वायरी शुरू हो जाती है तो वो वॉर हिस्टीरिया ख़त्म हो जाता है और वो जिस वजह से ये सब कुछ हुआ है वहाँ वो नेगेटिव हो जाती है। इसलिए इंडिया कभी भी नहीं मानेगा न्यूट्रल इंक्वायरी।
تو پہلے بھی انڈیا نے کہا تھا ہم انکوائری کر رہے ہیں, آپ بھیج دیں, ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. ٹھیک. مگر اب اگر پاکستان یہ چاہے تو یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ ہم اپنی ایک JIT بھیج دیں, آپ ان کے ساتھ تعاون کریں. ٹھیک. اور پاکستان نے کہا نہیں, ہماری بات تو نہیں مانیں گے, تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ کوئی نیوٹرل انکوائری کروا لیں. اور وہ کون ہو سکتا ہے, ایسی کون سی ایجنسی جس پہ دونوں راضی ہو سکتے ہیں؟ یونائٹڈ نیشنز کی بہت سی ایجنسیاں ہوتی ہیں جو کہ کر سکتی ہیں ایسا کام, مگر ایز آئی سیڈ انڈیا کبھی نہیں مانے گا. اگر مانتا ہے تو یہ سارا جو جذبہ بنا ہوا ہے نا اس وقت وار کا, ہسٹیریا بنا ہوا ہے کہ کرو کچھ, یہ کرو, سارا ہندوستان یقین کرتا ہے کہ یہ لوگ پاکستان کی طرف سے آئے ہیں. جی. اور سارا پاکستان یہ یقین کرتا ہے کہ ہم نے تو بھیجے نہیں ہیں, ہم نے تو جہاد ختم کر دی تھی, ہم نے تو جہادیوں کو جیلوں میں ڈال دیا ہوا ہے, اور جہاد ہم نے تو جہاد کو سپورٹ کرنا بند کر دیے. تو اس لیے آئی تھنک اٹ وڈ بی بیٹر کہ اس کے اوپر کلیریفیکیشن ہو جائے. ہم جیسے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان نے نہیں کیا, یہ خود وہاں ڈیپ اسٹیٹ نے کروایا ہے, آپ سمجھائیے. اب دیکھیے ڈیپ اسٹیٹ, انڈیا کی جو ڈیپ اسٹیٹ ہے عائشہ, اس کا کافی رول رہا ہے پہلے بھی. میں نے اپنے ایک پروگرام کے اندر ذکر کیا تھا کہ 1995 میں اسی علاقے کے اندر, اننت ناگ کے اندر, یہاں ایک اور بھی حادثہ ہوا تھا 1995 میں, جہاں ویسٹرن ٹورسٹ کو کڈنیپ کر لیا تھا. ایک گروپ تھا جس کا نام تھا الفران, جس کا تعلق حرکت الانصار کے ساتھ تھا. یہ بھی پہلی دفعہ ہم نے یہ سنے تھے نام, اس سے پہلے نام ہی نہیں سنے تھے. جیسے اس دفعہ ہم نے پہلی دفعہ نام سنا ہے اسی ایک گروپ کا, جی TRF. لیکن اس کے بارے میں بھی ایک سامنے آیا پیغام کہ انہوں نے انکار کر دیا, انہوں نے کہا ہمارا اس حملے میں کوئی ہاتھ نہیں, بلکہ یہ سائبر اٹیک ہے انڈین ایجنسیز کی طرف سے. اچھا چلیں, یہ بھی ہوگی. جی. اب صورتحال یہ ہے کہ ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ انڈین ڈیپ اسٹیٹ کی, میں نے پورا اس کے اوپر پروگرام کیا, لوگ پسند نہیں کر رہے. اس میں نے ایک کتاب کا بھی ذکر کیا جو کہ میڈلن آلبرائٹ, جو کہ امریکن سیکرٹری آف اسٹیٹ تھی, انہوں نے اپنی ایک کتاب ہے دا مائٹی اینڈ آل مائٹی, اس کے اندر ایک لکھا تھا کہ بل کلنٹن نے انہیں کیا کہا, اور بل کلنٹن نے کافی سخت لفظ استعمال کیے تھے. اس کے بعد انڈیا کے اندر جب وہ کتاب چھپی تو شور پڑ گیا, کیونکہ بل کلنٹن نے بیسکلی یہ کہا تھا میڈلن آلبرائٹ کے مطابق کہ ہندو ایکسٹریمسٹس نے یہ کیا ہے. اب پاکستان تو ہندو ایکسٹریمسٹ نہیں ایکسپورٹ کرتا, تو اشارہ بل کلنٹن کا تھا انڈین ڈیپ اسٹیٹ کی طرف, اور اس کا اشارہ بل کلنٹن کا یہ تھا کہ یہ ٹورسٹ جو تھے یہ امریکن ٹورسٹ تھے, اور وہ یہی کہ وہ انڈیا تنگ کرتا ہے ہمیں, اور ہمیں جب بھی کوئی آتا ہے یہاں تو انڈیا اس قسم کی چیز کرتا ہے ہمارے اوپر پریشر ڈالنے کے لیے. تو کافی انہوں نے کوئی گالی والی بھی نکالی تھی اس. تو میرا خیال ہے وہ ٹویٹر کے اوپر بھی اب کچھ وضاحت آئی ہے جو میں نے دیکھی ہے, میں نے بھی ری ٹویٹ کیا ہے, کیونکہ مجھے گالیاں دے رہے ہیں کچھ انڈینز کہ جی آپ نے غلط بیانی کی ہے. ایکچولی میں نے غلط بیانی نہیں کی. ہندوستان میں جب یہ کتاب میں یہ بات نکلی تو اس وقت کے جو پبلشر ہیں ہارپر کولنز, ان کو اوپر بڑا سیاسی طور پہ بڑا پریشر آیا. انہوں نے پھر وہ کتاب وڈرا کر کے اور اس کے اندر یہ لائنیں تبدیل کی, حذف کر کے دوسری لائنیں لکھ دی تھی, اور ریلیجس فنیٹکس کر دیا ہندو ایکسٹریمسٹ کی جگہ پہ. تو وہ آج یہ کوٹ کر رہے ہیں. ایکچولی اپنی ہوم ورک نہیں کیا انہوں نے, ہوم ورک کرتے تو شاید اتنی بگیٹڈ قسم کی نیشنلسٹ رسپانس نہ کرتے, مگر چلیں وہ تو وہاں اس آج کا موڈ چل رہا ہے, جنون چل رہا ہے, وہ تو موڈ ہے, اور گالی گلوچ چل رہی ہے ہر ایک کے خلاف. میں نے تو ایک حقیقت بیان کی تھی کہ بھئی دیز آر دا بلاکس آف بلڈنگ دا کیس. اچھا, تو اب صورتحال یہ ہے کہ میرا نہیں خیال, میں یقین رکھتا ہوں کہ اس میں انڈین ڈیپ اسٹیٹ کا ہاتھ ہے, اور اس کی پوری میں نے بیانیاں پہلے پیش کی ہے. تو اس لیے انڈیا یہ ہمارا جو موقف ہے اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا, اور وہ کبھی بھی کوئی انکوائری, وہ کہیں گے انکوائری ہمارے ہم خود کریں گے. اسی لیے ابھی تک انہوں نے انڈین گورنمنٹ نے پاکستان کا نام نہیں لیا, مگر سارا جو میڈیا ہے اس کے ذریعے پاکستان کے اوپر فوکس رکھا ہوا ہے, اور یہ کہنا کہ جی جنہوں نے کیا ہے ہم ان کے گھروں میں پہنچ جائیں گے, ہم یہ کریں گے, ہم وہ کریں گے, ہم رسپانس کریں گے. تو ابھی دیکھتے ہیں نا کیا رسپانس کرتے ہیں. تو وہ ایک الگ ڈبیٹ ہے کیا رسپانس کریں گے اور ہمارا کاؤنٹر رسپانس کیا ہوگا. مگر یہ معاملہ جو ہے یہ اب کچھ عرصہ چلے گا ایسے ہی. یہ تو جواب مجھے مل گیا کہ انڈیا ایکسکیوز کیا دے سکتا ہے اس انکوائری کے جواب میں, بٹ وہ پش کر رہا ہے ان کا میڈیا کہ پاکستانی گورنمنٹ اس کے بعد کوئی نیکسٹ موقف لے. پاکستانی گورنمنٹ اور کیا آفر کر سکتی ہے, یا بات بس یہیں تک رک جائے گی؟ پاکستان گورنمنٹ نے تو ڈینائی کر دیا کہ وی ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود اٹ, اور اوپر سے یہ بھی کہا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ہاتھ ہے تو انکوائری کر لیں, مگر کیونکہ آپ ہمارے پہ اعتماد نہیں کرتے, ہم آپ پہ نہیں کرتے, تو کوئی نیوٹرل لے آئے, وچ از فیئر انف, نیوٹرل انکوائری کر لیں. مگر میں نے آپ سے کہا کہ اگر انڈین اسٹیٹ کا اس میں ہاتھ ہے تو کبھی بھی انکوائری نہیں کریں گے, نیوٹرل انکوائری نہیں کریں گے. تو جیسے کل میں نے کہا تھا کہ عدالت کے فیصلے سے پتہ چل جائے گا کہ کہاں سے آئے ہیں یہ پٹیشن اور یہ کہاں جائے گی. اسی طریقے کے ساتھ پاکستان کا جو موقف ہے اگر اس کو مسترد کرتا ہے انڈین گورنمنٹ کہ ہم نیوٹرل انکوائری نہیں کریں گے, تو اس کا یہ مطلب ہے کہ
وہ انوالوڈ ہیں. اوکے. اب یہ بل کلنٹن کے جو حوالہ آپ نے دیا کہ جو انہوں نے کہا وہ کوٹ کیا گیا اس بک کے اندر, وہ دے سینس کہ اصل میں کس کا ہاتھ ہو سکتا ہے. اب ڈونلڈ ٹرمپ امریکن پریزیڈنٹ, ان کی طرف بڑی نگاہیں تھیں کہ وہ کوئی اسٹیٹمنٹ اس پر دیں گے. انہوں نے ایک تو 1500 سال پرانا ایشو سے قرار دے دیا, اس سے جرمنی جاپان کا بارڈر یاد آ گیا. ہاں, عمران خان صاحب کا. جی, اور انہوں نے کہا یہ خود ہی سالو کر لیں گے آپس میں مل جل کے, یہ ہوتا رہتا ہے. اس سے کیا مراد ہے ان کی کہ وہ یہ جانتے ہیں انڈین پیٹرنس کو کہ یہ ان کا ڈیزائن ہی ایسا ہے اور وہ کر ہی لیں گے اس طرح سے؟ میرا نہیں خیال ڈونلڈ ٹرمپ کو خاص بریف ملی ہے ان کو. 1500 سال پرانا مسئلہ ہے. جی, بیوقوف قسم کا جواب ہے. یہ کہہ سکتے تھے کہ پارٹیشن سے, مگر میرا خیال انہیں یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ پارٹیشن ہوئی کب. انہیں صرف اتنا پتا ہوگا کہ کشمیر تو یار پتہ نہیں کب سے سنتے آ رہے ہیں, ان کی لڑائی جھگڑے چل ہی رہے ہیں. تو اس سے زیادہ ان کو نہیں پتا, کوئی ان کی بریفنگ نہیں ہوئی, کوئی انہوں نے توجہ نہیں دی. اب وہ یہ کسی کی سائڈ نہیں لینا چاہ رہے. وہ ٹیررزم کو تو سارے کنڈیم کرتے ہیں, مگر انڈیا بڑا مایوس ہوگا کہ آج ڈونلڈ ٹرمپ نے, پہلے بھی وینس نے بھی کچھ نہیں کہا, انڈیا میں ہوتے ہوئے انہوں نے کچھ نہیں کہا, اور سوائے یہ کہ جی ظاہر ہے ٹیررزم کو کنڈیم کرتے ہیں. ابھی کسی بیرونی ملک نے انڈیا کا ساتھ نہیں دیا اس کے کہ پاکستان کی طرف سے یہ ہوا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا بڑا مایوس ہوگا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی اس قسم کی بات کی ہے, جو بیسکلی ایک اگنورنٹ پریزیڈنٹ کی بات ہے. یہ اسی طریقے کی بات ہے کہ مجھے یاد ہے کہ جب جنرل مشرف نے اسے پاور سیز کیا تھا, تو اس وقت بھی کسی نے اس وقت کے پریزیڈنٹ کو پوچھا تھا کہ یہ مشرف ہے سیز پاور, پریزیڈنٹ بش تھے. اچھا, تو اس کے بارے میں آپ کو کیا پتا ہے؟ تو پریزیڈنٹ بش کو بھی نہیں پتا تھا کہ یہ پریزیڈنٹ مشرف کون ہے. بعد میں بڑی دوستی ہو گئی. اور یہ جو ہے صاحب ٹرمپ صاحب یہ کہتے ہیں میں تو دونوں لیڈرز کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں, یہ وہ ہے. انہیں پوچھ لیں کہ جنرل آرمی چیف کا پورا نام کیا ہے, تو ان کو نہیں پتا ہوگا. لیٹ می ٹیل یو دس. اور نریندر مودی کا بھی میرا خیال نام انہیں صرف مودی پتا ہوگا, نریندر نہیں پتا ہوگا. تو دس از دا وے دی امیریکنز آر. تو آئی تھنک بڑی انفارچونیٹ سچویشن ہے فرام دی انڈین پوائنٹ آف ویو کہ ان کے لیے حمایت نہیں دی امریکہ نے. رائٹ. اور مین وائل سعودی عربیہ اور ایران کا ایکٹیو ہونا اور کال کرنا اور بات کرنا ڈیفیوز کرے گا سچویشن کو؟ نہیں کرے گا, بیکاز انڈیا ول ناٹ ایکسیپٹ اٹ. اوکے, دیکھیں نا, انہوں نے کہا کہ ہم وی آر ریڈی ٹو پلے اے رول. ایران نے بھی کہا ہے, سعودی عربیہ نے بھی کہا ہے, ٹھیک ہے. اور انڈیا از کلوز ٹو ایران اینڈ ٹو سعودی عربیہ, مگر انڈیا نے کوئی جواب نہیں دیا. انڈیا جواب نہیں دے گا, مگر اگر وہ رول پلے کریں گے تو یہ سارا جو ایٹماسفیئر ہے یہ ٹھنڈا ہو جائے گا نا. یہ بالکل جسے کہتے ہیں نا, یہ ساری جو ڈرامہ ہو رہا ہے انڈیا کے اندر, یہ تو راتوں رات جو ہے ڈیفیوز ہو جائے گا کہ وہ آ گئے جی, وہ یہ ہو گیا جی, وہ ہو گیا جی. انڈیا ڈزنٹ وانٹ ٹو ڈسکس اینی تھنگ وتھ پاکستان. انڈیا ڈزنٹ وانٹ ٹو ڈیفیوز دا سچویشن. انڈیا ڈزنٹ وانٹ ٹو ہیو اے نیوٹرل انکوائری. میتھڈ ٹو میڈنس. سو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بھارتی جو ارادے تھے, جو ٹارگیٹس انہوں نے اچیو کرنے تھے, ابھی تک وہ اچیو نہیں کر. ان میں تھوڑا چینج کی ضرورت ہے, یہ انڈیا کو محسوس. مگر ایک بات میں کہنا چاہوں گا, اگر ٹائم ہے تو. جی جی. تو بات یہ ہے کہ ایک پوائنٹ اور ہے. کیا؟ اگر یہ تو خیر انہوں نے یہ بات کہی ہے نا, انہوں نے یہ کہا کہ ہم جعفر ایکسپریس کی بھی انکوائری جو ہے وہ بھی ہم کہتے ہیں نیوٹرل ایکسپرٹ کر لیں. اب وہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ ان کی طرف سے اگریڈ ہے کہ نیوٹرل ایکسپرٹ کر لیں. اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ کنونسڈ ہیں کہ انڈیا میں اس کا ہاتھ ہے, فٹ پرنٹ انڈیا کا نکلے گا. اگر تو یہ انہوں نے دو باتیں کر دی نا. ایک یہ کہ اس کی انکوائری کر لیں نیوٹرل, تو اس کی کانفیڈنس کے ساتھ بندہ کہتا ہے نا نیوٹرل لے آؤ, ان کو پتہ ہے کہ اس میں انڈیا کا ہاتھ ہے. ادھر وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کر لیں, ان کو وہ کبھی نہیں کریں گے بیکاز ان کو پتہ ہے ہماری ڈیپ اسٹیٹ کا ہاتھ ہے, تو وی ڈونٹ وانٹ اٹ کمنگ آؤٹ. تو یہ آئی تھنک دس واز اے گڈ انیشیٹو بائی پاکستان. پہلے دن ہی کر لیتے تو ووڈ ہیو بین ایون بیٹر, مگر اچھا کیا انہوں نے یہ بات کر دی. اور میں یہ سمجھتا ہوں اس بات کو ہر روز دہرانا چاہیے, اور اس کو ایک انٹرنیشنل لیول پہ جانا چاہیے کہ ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ دے شوڈ بی این انٹرنیشنل انکوائری. ہمارے اوپر بڑے سنگین قسم کے الزام لگے ہیں, اینڈ وی ڈیمانڈ دیٹ دے شوڈ بی این انٹرنیشنل انکوائری. اور صرف یہ نہیں, وہ بھی جو ٹیررزم پاکستان میں ہو رہی ہے اور جو انڈیا میں ہو رہی ہے, اس سب چیز کے اوپر یونائٹڈ نیشنز ایک کمیٹی بنائے اور انکوائری کریں, اور دونوں ہم پورا تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں. اور پھر دیکھیں انڈیا کیا کہتا ہے. روز یہ موقف دہرانا چاہیے اور اس پہ بھارت کو جواب دینے پر کہ کہیں نہ کہیں تو آپ شکنجے میں آئیں گے جب آپ اس طرح کے الزام لگائیں گے. واپس آتے ہیں بریک کے بعد. شو میں ساتھ دینے کا شکریہ. میرا خیال ہے سوال و جواب کا سیشن کر لیا جائے, کیونکہ کافی بے چین ہے پاکستانی عوام, اور بہت سے پہلو وہ اس کانفلکٹ کے جاننا چاہتے ہیں کہ آخر یہ ختم کب ہوگا اور یہ شروع کب ہوا. کراچی سے عبدالولی خان. پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے حوالے سے جو آپ کے 2 شوز ہوئے تھے, دونوں میں نے دیکھے. آپ نے تمام پہلوؤں پہ تقریباً اچھے سے روشنی ڈالی ہے. تاریخ کا طالب علم ہونے کے ناطے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان اور بھارت کے مابین تلخی جو ہے یہ کالونیل لیگیسی کا بوجھ ہے جسے وہ اتارنے میں ناکام ہو چکے ہیں, یا پھر یہ تقسیم مغل ایرا کے اقدامات ہیں
जिसे पाटना तकरीबन नामुमकिन हो चुका है। तो बराए करम तस्वीर की रोशनी डालिए ताकि तमाम पहलुओं से आगाही हो सके। जी मेहरबानी। तारीख़ का सवाल है, मैं मुख्तसर बात करता हूँ क्योंकि ये तो इसमें तो बहुत सीरियस एकेडमिक वर्क भी किया गया है ऑन ऑल साइड्स ऑफ दिस इशू। देखिए हिंदू मुस्लिम क्लैशेस तो मुग़लों के दौर में भी थे, कम्युनलिज़म इंडिया में हमेशा थी, मगर ये बरतानिया जब राज कर रहा था यहाँ हिंदुस्तान में तो सबको पता है कि उनकी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी इन ऑर्डर टू कंसोलिडेट पावर। तो वो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के अंदर कम्युनलिज़म को शय मिली और हिंदू मुस्लिम फ्रॉम टाइम टू टाइम राइटिंग भी होती रही। सो ये मुग़लों के दौर से लेके आज तक कम्युनलिज़म रही है, मगर अकबर के दौर में ये कम थी और औरंगज़ेब के दौर में ये ज़्यादा थी। और वो आपको पता ही है, और अकबर को क्यों पसंद किया जाता है, बिकॉज़ वो कहते थे कि हर मज़हब जो है उनके लिए इक्वली प्यारा है, और औरंगज़ेब जो थे वो इस्लाम पसंद थे। तो इसलिए इंडिया में औरंगज़ेब के ख़िलाफ़ काफ़ी महाज है। आजकल भी आप देख रहे हैं वो किस किस्म की बातें होती हैं वहाँ। मगर इससे ज़्यादा पार्टीशन के बाद जो कम्यूनल राइटिंग हुई वो भी बड़ी, उसकी भी बहुत अहम रोल है इन दिस हिंदू मुस्लिम इशू। अगर तो पार्टीशन वायलेंस के बगैर हो जाती तो शायद ये ना ऐसी ये उभरती ना, मगर क्योंकि फिर बड़ी सीरियस किस्म की राइटिंग हुई और माइग्रेशंस हुई और ब्लडशेड हुआ, तो वो भी एक हिस्टोरिकल मेमोरी में वो बात भी चली गई ऑन बोथ साइड्स। जो लोग छोड़ के यहाँ आए एंटी इंडिया, और जो लोग रह गए वहाँ, जो हिंदू रह गए वो हु माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया, उनकी भी बड़ी खौफनाक किस्म की मेमोरीज़ थी। सो ऑन बोथ साइड्स पार्टीशन वाज अ वेरी ब्लडी एनकाउंटर, एंड वो भी एक मेमोरी के अंदर है। फिर टेक्स्ट बुक्स लिखनी शुरू हो गई हमारे यहाँ भी और उनके यहाँ भी, जिन्होंने तारीख़ जो है उसको इन हिंदू मुस्लिम कम्यूनल फैशन उसको पेश किया दोनों साइड्स की तरफ से। और ये टू नेशन थ्योरी जो थी ये दोनों ने तस्लीम की। उनको भी इसका फ़ायदा था, हमें भी इसका फ़ायदा था कि हिंदूज़ अलग हैं और मुस्लिम अलग हैं। हमने तो यहाँ पाकिस्तान में तो हिंदू रह ही बहुत थोड़े गए थे, तो हमें तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी का इतना इशू नहीं था, मगर इंडिया के अंदर इट बिकेम अ बिग इशू बिकॉज जो मुस्लिम्स रह गए थे दे वर सीन एज फिफ्थ कॉलमनिस्ट्स। मगर कांग्रेस बड़ी एक सेकुलर किस्म की सियासी जमात थी, और उस वक़्त नेहरू की जो सोशलिज़म थी वो भी एक सेकुलर सोशलिज़म थी, तो वो इतनी उभरी नहीं, इतनी एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट इतना नहीं बना जितना आज है। ये तो बीजेपी की राइज़ के साथ एक नया डायमेंशन वहाँ खड़ा हो गया है, जो कि नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद से लेके आज तक जिसको प्रमोट किया, और जिसकी वजह से आज वहाँ एक बिल्कुल एंटी मुस्लिम महाज बन गया, और सिटीज़नशिप तक की डिनाइल अब वहाँ हो रही है। और ये एक फाशिस्ट किस्म की हुकूमत वहाँ एक ऑपरेट कर रही है, जो कि मीडिया को भी साइलेंस कर रही है। इसके अलावा एक नई जनरेशन्स पैदा हो गई है ना, वो पुरानी जनरेशन्स जो इकट्ठी रहती थी, काम करती थी, प्यार मोहब्बत होती थी, और फिर थोड़े बहुत लड़ाई झगड़े भी चलते रहते थे लोकल लेवल पे, वो जनरेशन्स वाइप आउट हो गई हैं। अब नई जनरेशन्स आ गई हैं जिन्हें तारीख़ का कोई ख़ास पता नहीं है, और वो वही है तारीख़ उनको समझ, जो कि अब बीजेपी ने 2000 से लेके आज तक जो बीजेपी बीज बो रही है, ये नई जनरेशन जो है वहाँ भी यूथ बल्ज है, वहाँ भी इसी किस्म की सिचुएशन है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जैसे यहाँ इस्लामाइजेशन हुई और वहाँ हिंदुआइजेशन हो गई। यहाँ ज़ियाउल हक साहब ने इस्लामाइजेशन का बीज डाल दिया, जो कि एक्सक्लूसिविस्ट किस्म की तंजीम थी, और उधर बीजेपी ने हिंदुत्वा और अखंड भारत की बात करनी शुरू कर दी। आखिर में हिंदुस्तान ने जब ये फ़ैसला किया था कि वो एटम बम बनाएगा, तो उसके पीछे एक इंटरेस्टिंग सोच थी। वो सोच ये थी कि अब नेशन स्टेट्स के तौर पे हमने नहीं देखना दुनिया को, हमने दुनिया को देखना है एज सिविलाइजेशनल स्टेट्स, नॉट एज नेशन स्टेट्स। सिविलाइजेशन वो कहते थे एक क्रिश्चियन सिविलाइजेशन है, उसके पास बम है। एक जूइश सिविलाइजेशन है, उसके पास भी बम है। एक अब इस्लामिक सिविलाइजेशन है, उसके पास भी बम आ गया है। एक एथियस्ट सिविलाइजेशन है सोवियत यूनियन, उसके पास भी बम आ गया है, एंड चाइना। तो वहाँ एक ख्वाहिश पैदा हुई, एक सियासी शऊर पैदा हुआ कि इंडिया भी एक सिविलाइजेशन है, और इंडिया एज अ सिविलाइजेशनल स्टेट
اس کے پاس بھی بم ہونا چاہیے. تو اس لیے انہوں نے پھر 74 میں یقین میرا خیال ہے کہ انہوں نے یہ اسمائلنگ بدھا ایٹم بم ٹیسٹ کیا, جس کی بعد پھر جب ضیاء الحق صاحب آئے تو انہوں نے سوچا کہ اب اگر ایسی بات ہے تو پھر اسلامک سویلائزیشن بھی ایک ہے. اگر خود ہی انڈیا کہتا ہے اسلامک سویلائزیشن ہے, اسلامک بام, تو ہم بھی پھر اسلامک بام بناتے ہیں. بیکاز ڈونٹ فرگیٹ, یہ بھٹو صاحب نے یہ کہا تھا کہ وی وانٹ گوئنگ ٹو میک این اسلامک بام 1974 میں. تو آئی تھنک اس قسم کی یہ سوچ چل رہی ہے. انڈیا اپنے آپ کو ایک گریٹ سویلائزیشن سمجھتا ہے, جو کہ وہ چاہتا ہے کہ وہ گریٹ پاور بنے. وہ گریٹ سویلائزیشن اس لیے نہیں بن پا رہی ہے بیکاز ابھی بھی وہاں بہت بڑی ایک مسلم میجورٹی ہے, اور اینڈ دین دی ہول کاسٹ سسٹم, یہ کنڈیوسو نہیں ہے ٹو گریٹ سویلائزیشن. اینڈ سملرلی ریجن کے اندر وہ گریٹ پاور نہیں بن پا رہا. تو اس قسم کی فرسٹریشن ہے ان کی کہ ابھی تک وہ ایکنالج نہیں کیا جا رہا ان کو, اور پاکستان یہاں بیٹھا ہوا ہے, اور پاکستان جو ہے وہ ان کو گریٹ پاور یا گریٹ سویلائزیشن بننے نہیں دے رہا, بیکاز اس کے لیے وہ ان کو ضرورت ہے پاکستان کو ڈومینیٹ کرنے کی. تو یہ اس قسم کی سچویشن ہے. آئی تھنک دا برٹش پلیڈ اے ویری امپورٹنٹ رول, مگر اس کے بعد جس طریقے سے سیاست چلی, یا جس طریقے سے پارٹیشن ہوئی, یا جس طریقے سے انڈیا فائنلی بروک اپ انٹو پاکستان اینڈ انڈیا اینڈ سو آن, اس میں بھی ایز یو نو انگریزوں کا بہت امپورٹنٹ رول تھا. جس طریقے نے انہوں نے یہ ڈویژن کی, آربیٹری قسم کی ڈویژن کی. آخر تک ہمیں پتہ ہے اس بات کا کہ قائد اعظم محمد علی جناح لڑتے رہے کہ یونائٹڈ انڈیا کے اندر مسلمانوں کو آٹونومی مل جائے, میکسیمم آٹونومی مل جائے, اور ان کی سیٹس ان کو اکارڈنگلی ملیں. مگر نہرو صاحب نے اور پٹیل صاحب نے, جو ان کے اس وقت لیڈرز تھے, وہ بات ماننے سے انکار کر دیا. نہرو کو یہی تھا کہ جانا تو جاؤ, پھر اسی کم از کم ویل بی ایبل ٹو بلڈ اے اسٹرانگ سیکولر اسٹیٹ. اور جاتے جاتے میں ایک بات کہہ دوں, یہ شاید بہت سے لوگ میرے سے اتفاق نہ کریں, مگر میں صرف یہ چاہوں گا کہ مجھے گالی دینے سے پہلے جا کے چیک کر لیجئے فیکٹس. اسلام کبھی بھی ہندوستان میں خطرے میں نہیں تھا اس وقت جب پاکستان کا ڈیمانڈ بنا. مسلمانوں کی اکنامک رائٹس اور پولیٹیکل رائٹس خطرے میں تھی. انہیں کسی نے نہیں روکا تھا فرام پریکٹسنگ اسلام. اسلام واز نیور ان ڈینجر. Muslims were in danger as a community with political and economic rights. That is why Pakistan was created. اس لیے قائد اعظم محمد علی جناح نے اسلام کا نام تو لیا, but what he meant was Muslims of India. And so therefore پاکستان, میرا یہ موقف ہے, was never meant to be a theocratic state. ہمارا بھی یہی خیال تھا کہ ہم ایک لبرل سیکولر اسٹیٹ بنیں گے where all minorities would be protected. مگر ضیاء الحق صاحب نے آ کے سب چیز کو تبدیل کر دیا, اور وہ ہم آج وہ بھگت رہے ہیں, اور انڈیا میں بی جے پی نے آ کے سارا کچھ تبدیل کر دیا. اب وہ بھگتیں گے اس چیز کو, اسی لیے یہ پرابلمز اب زیادہ بڑھ گئے ہیں. اسی لیے آرٹیکلز بھی لکھے جاتے ہیں کہ نریندر مودی جی بھارت کا ضیاء الحق بننے جا رہے ہیں, یہ ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. مزید سوالات شامل کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دا شو. رب چودھری ارشد فیصل آباد سے. 2019 میں 370A کو ختم کر کے کشمیر کو ہڑپ کرنے کے بعد ایسا لگتا تھا کہ یہ مسئلہ اب بروٹ فورس کے ذریعے حل ہو چکا ہے. کیا آپ کو نہیں لگتا کہ پہلگام ڈرامے کی وجہ سے کشمیر کا ایشو پھر سے بین الاقوامی شاہ سرخیوں میں آ چکا ہے؟ کیا یہ ڈرامہ مودی کے لیے ڈبل ایج سورڈ ثابت نہیں ہونے جا رہا ہے؟ جی مہربانی, بڑا اچھا سوال ہے. ڈبل ایج سورڈ, دیکھیے میرا تو یہ موقف ہے کہ انڈیا ڈیپ اسٹیٹ نے اس کو مینیپولیٹ کر کے کروایا ہے, اور اس کا مقصد یہی تھا کہ امریکہ کو پاکستان کے خلاف کرنا اور انڈیا کو اسٹرینتھن کرنا. مگر ابھی تک تو وہ بیک فائر کر گیا, ابھی تک تو وہ بات نہیں بن رہی. کوئی فرق نہیں پڑتا انڈیا کی عوام جو ہے وہ کیا سوچتی ہے. وہ انڈین عوام کا کوئی اہمیت نہیں ہے ان دی انٹرنیشنل ارینا. اگر انٹرنیشنل کمیونٹی ان کو سپورٹ نہیں کرتی تو دے میننگ لیس. وہ خود ہی اپنے گھر میں شور ڈالے ہوئے, ڈزنٹ میٹر. جب تک پاکستان کو آئیڈینٹیفائی کر کے کرٹیسائز نہیں کیا جائے گا بائی نیم بائی دی انٹرنیشنل کمیونٹی, اس وقت تک نریندر مودی کا جو موقف ہے وہ تسلیم نہیں کیا جائے گا اور اس کا مقصد حاصل نہیں ہوگا. اب آئیے ڈبل ایج سورڈ. دیکھیے یہ تو بات آپ نے بڑی انٹرسٹنگ کی ہے. یہ کاش کہ پاکستان کی حکومت کو بھی اس بات کا احساس ہو کہ اس کو اپنے ایڈوانٹیج میں کیسے ٹرن کیا جا سکتا ہے.
یہ بڑا اچھا قدم اٹھایا انہوں نے آج، جس میں انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ نیوٹرل ایکسپرٹ جو ہے وہ آئے اور وہ آ کے انسیڈنٹس آف ٹیررزم یہ والا اور جو پاکستان میں حال ہی میں ہوا ہے جعفر ایکسپریس کا، دونوں کو انویسٹیگیٹ کرے. آئی تھنک ان کو چاہیے کہ یونائٹڈ نیشنز میں بھی اور ہر جگہ پہ پلیٹ فارم کے اندر اس چیز کو اچھالیں. جتنا زیادہ اچھالیں گے اتنا زیادہ ان کا کیس جو ہے وہ مضبوط ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ جعفر ایکسپریس کے بارے میں جس کا ذکر محسن نقوی صاحب نے آج کیا ہے کہ ہمارے پاس کچھ ایویڈنس ہے کہ بی ایل اے کے لیڈرز جو ہیں وہ انڈین افیشلز کو خفیہ طور پہ ملتے رہے ہیں یا اوپنلی بھی ملتے رہے ہیں. اگر ایسی بات ہے، ان کے پاس ایویڈنس ہے، تو دے شوڈ پریزنٹ اٹ. وہ ایویڈنس کو پریزنٹ کرنا چاہیے، پورا ڈوسیئر تیار کرنا چاہیے. آپ کو میں یاد دلاؤں کہ بہت عرصہ پہلے جب یوسف رضا گیلانی پرائم منسٹر تھے اور سنگھ صاحب ادھر پرائم منسٹر تھے، تو ایجپٹ کے ایک شہر کے اندر، شرم الشیخ کے اندر ایک کانفرنس ہوئی تھی جہاں پاکستان نے ایک پورا ڈوسیئر بلوچستان کے اوپر بنا کے دیا تھا کہ انڈیا کا ہاتھ بلوچستان میں ہے، جس کی وجہ سے اس کمیونیکے کے اندر ذکر آ گیا تھا کہ بلوچستان کے اندر جو ٹیررزم ہو رہی ہے اس میں انڈیا کا ہاتھ ہے، اور جو ان کا یہ موقف تھا کہ جو کشمیر میں جو ہو رہی ہے اس میں پاکستان کا ہے. تو دونوں کا پوائنٹ آف ویو آ گیا تھا اور اس کو کنسیڈر کرنا تھا کہ دونوں نے کہا تھا ہم دیکھیں گے. اب بات یہ ہے کہ اگر وہ ڈوسیئر 2011 کا ہے تو اب تو اتنا موٹا ہو گیا ہوگا، بیکاز اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. آل سورسز آر سیئنگ کہ جی انڈیا کا ہاتھ ہے ان ایڈنگ اینڈ ابیٹنگ دا بلوچ انسرجنسی ایز ویل ایز TTP. تو اب یہ ہے ایسی بات ہے تو پھر اپنا ہوم ورک کرنا چاہیے نا پاکستان کی ڈیپ اسٹیٹ کو. ہوم ورک کر کے پورا ڈوسیئر بنائیں، لے کے جائیں، انٹرنیشنل کمیونٹی کے آگے رکھیں، پورے دنیا میں دورہ کریں اور بتائیں. بیکاز دیکھیے اندرا گاندھی نے جب اٹیک کرنا تھا پاکستان کے اوپر 1971 میں، تو انہوں نے سارے دنیا کے ملکوں کا دورہ کیا تھا، لوگوں کو تیار کیا تھا کہ پاکستان یہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے بنگلہ دیش میں، تاکہ جب وہ انٹروین کریں تو ان کے لیے ہمدردی ہو. اور وہ کامیاب ہو گئی، کیونکہ جب انہوں نے انٹروین کیا تو انٹرنیشنل کمیونٹی جو تھی وہ پہلے سے ہی آگاہ تھی کہ سو کالڈ اٹروسٹیز جو پاکستان کی فوج نے وہاں کی تھی اس کے اوپر فوکس ہو چکا تھا. سو انڈیا گاٹ اوے ود دیٹ. اب بات یہ ہے کہ اب آپ کیا کریں گے. آئی تھنک اٹس ٹائم. دیکھیے آپ خود کہتے ہیں کہ TTP اور بلوچ لبریشن موومنٹ کے انڈیا کا ہاتھ ہے، تو اگر ایسی بات ہے تو آپ ایویڈنس اکٹھی کریں اور پریزنٹ کریں. یہ جو ہے اس چیز کو ٹرن دا ٹیبلز. اگر وہ ایویڈنس نہیں پریزنٹ کر رہے پاکستان کے ہاتھ کی، آپ کو نیوٹرل ایکسپرٹ نہیں لانے دے رہے، تو وہ کمزوری کا اظہار کر رہے ہیں. آپ مضبوطی کا اظہار کریں، یہ ساری ایویڈنس اکٹھی کر کے. اپنے میڈیا کو چھوڑیں، اپنے میڈیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے. You go to the international media and you sit down there and you give them this evidence. And you keep doing it. You go to every city, every country, every capital in the world. وہاں آپ جا کے میڈیا کے ساتھ بات کریں، وہاں ان کے تو آپ بھی ایک اس قسم کی ڈپلومیٹک کاؤنٹر کریں نا. ڈونٹ جسٹ سٹ بیک اینڈ کاکل جا کے یہ بات کر دی اور اس کے بعد بھول گئے. سو آئی تھنک ناؤ از دا ٹائم فار پاکستان ٹو گو آن ون فرنٹ فٹ فارورڈ اینڈ پریزنٹ دس ایویڈنس. ٹھیک ہے، لیکن بھارت کی جو پوزیشن ہے عالمی سطح پر، پاکستان کا اس طرح سے ڈوسیئر پیش کرنا یا اس طرح سے انٹرنیشنل میڈیا کو ایکٹیویٹ کرنا کام آئے گا؟ بہت کام آئے گا، بالکل کام آئے گا. یہی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے تو کوئی ایویڈنس ہی نہیں پریزنٹ کی، صرف کہتے ہیں ہمارے پاس ہے. تو لیکن عالمی طاقتوں کے اپنے مفاد اور بھارت کے ساتھ نہیں اپنے مفاد کی بات نہیں ہے عائشہ، اپنے مفاد سب کے ہوتے ہیں، مگر ایویڈنس تو پریزنٹ کرنی چاہیے نا. یہ تو بات نہیں ہے کہ جی میرے مفاد ہے تو میں سنتا نہیں آپ کی بات. ٹھیک ہے، آپ کشمیر کے اوپر آج بھی تو بات کرتے ہیں نا، تو وہ تو انٹرنیشنل کمیونٹی گھاس نہیں ڈالتی، مگر آپ کا کیس تو ہے نا. اس لیے تو وہ کہتا ہے کہ جی 1500 سال سے وہ سنتا آ رہا ہے. تو یار اس کو الائیو رکھے نا اس چیز کو. اب ایک اور بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ اگر ایک ٹائم ہے آپ کے پاس، وہ دیکھیے ہم نے یہ اناؤنس کیا کہ اب 1971 کا جو اکارڈ تھا بائی لیٹرل، جی شملہ، ہماری پوزیشن شملہ اکارڈ کے اوپر یہ ہے کہ ہم اس کے اوپر نظر ثانی کر سکتے ہیں. ایسے ہی ہے نا. دیکھیے یہ بہت اہم بات ہے. آج اگر آپ نے نظر ثانی کر کے شملہ اکارڈ کو فارغ کر دیا تو یو گو بیک ٹو دا UN ریزولوشنز، وہ تو الگ بات ہے. مگر پھر LOC جو ہے اس کی حیثیت کیا رہتی ہے؟ LOC was the de facto border between India and Pakistan on the basis of the Shimla Accord. جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوتا اس وقت تک یہ انٹرنیشنل بارڈر. اگر ہم اس کو ختم کر دیتے ہیں شملہ کو تو پھر یہ انٹرنیشنل بارڈر نہیں رہتا. اگر یہ انٹرنیشنل بارڈر نہیں رہتا تو پھر تو آنا جانا ہماری طرف سے اور ان کی طرف سے از اوپن گیم. پھر یو آر ناٹ کراسنگ دا بارڈر. تو اس کا یہ مطلب ہے یہ فلوئڈ ہو جائے گا سارا. یہ سارا علاقہ جو ہے یہ اس میں فوجیں آئیں گی جائیں گی، دے کین ڈو اینی تھنگ. تو دس از ویری امپورٹنٹ کہ LOC جو ہے اگر اس کی حیثیت LOC نہیں رہے گی ایز این انٹرنیشنل بارڈر پینڈنگ سیٹلمنٹ،
ٹھیک ہے. تو دین واٹ از دی انٹرنیشنل بارڈر؟ تو یہ تو بالکل وہی جو ادھر والی بات ہے، ڈیورنڈ لائن ہے یا نہیں ہے، ادھر بھی ہوگا بارڈر ہے یا نہیں ہے، اور یہ ادھر سے بھی لوگ آتے جاتے ہیں، ادھر سے بھی لوگ آئے جائیں گے. یہ سوٹ پاکستان کو کرے تو یہ کسی کو نہیں سوٹ کرے گا، نہ انڈیا کو سوٹ کرے گا نہ پاکستان کو سوٹ کرے گا. تو اس لیے آئی تھنک دس از اے ویری، یہ بھی ڈبل ایجڈ سورڈ ہے. بیکاز اگر انڈیا اس کو وائلیٹ کرتا ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکیں کہ اس نے انٹرنیشنل بارڈر وائلیٹ کیا ہے. ابھی تو اگر انڈیا LOC کے خلاف اکراس کر کے آتا ہے جی تو پھر یہ کہیں گے نا آپ انڈیا نے وائلیٹ کیا ہے. مگر اگر LOC رہے گا ہی نہیں تو انڈیا وائلیٹ کرے گا تو وائلیٹ کس کو کیا؟ LOC تو ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، یعنی بہت سی یہ پیچیدگیاں اس لیے بڑی پیچیدگیاں ہیں. تو اسی لیے اچھا پاکستان کا اب سوچیں گے. ہاں پہلے شاید بیان یہ تھا کہ شاید ہم کریں گے، مگر پھر اب سوچیں گے. اچھا کیا انہوں نے سوچنا کہ LOC کو نہ ہلائیں، اس کو رہنے دیں. دس از ویری امپورٹنٹ. ٹھیک ہے. اب یوسف ذاکر لاہور سے. کیا کبھی پاک بھارت تاریخ میں اندر ایسا موقع ہے کہ جب دونوں ممالک کی اسٹیبلشمنٹس ماضی کی تلخیوں کو بلا کر ایک ساتھ چلنے کے لیے تیار تھی؟ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر لیاقت نہرو ایکٹ جو ہے اگر وہ پرویل کرتا تو کیا آج پاکستان اور بھارت کی صورتحال اکثر مختلف ہوتی؟ کیا جو یہ دونوں ممالک کے فاؤنڈرز ہیں کیا وہ اسٹیٹسمین شپ کا کردار ادا کرنے میں کامیاب رہے یا ناکام رہے؟ برائے مہربانی اس کے بارے میں ذرا رہنمائی فرمائیے گا. بہت شکریہ. دیکھیے 1950 میں لیاقت نہرو پیکٹ بنا تھا. یہ جب پارٹیشن ہوئی تو مار کٹائی ہوئی، آنا جانا ہوا، خون خرابہ ہوا، اور پاکستان کے اندر مائنورٹیز تھیں جن کو بڑا فکر تھا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا، اسپیشلی دا ہندو مائنورٹیز. اسی طریقے کے ساتھ انڈیا کے اندر جو مسلمان رہ گئے تھے وہ بھی بڑے پریشان تھے کہ ہاؤ ول دی میجورٹیرین ہندوز ٹریٹ دیم. تو لیاقت نہرو پیکٹ 1950 میں ہوا، جس کے 2-3 مین پوائنٹس تھے، جس میں یہ تھا کہ کمیشنز بنے گی دونوں سائڈ پہ جو کہ خیال رکھیں گی کہ یہ مائنورٹی ایشوز جو ہیں یہ خراب نہیں ہونے چاہیے، اور اسی طریقے کے ساتھ دونوں ملک جو ہیں وہ سیکولر ریپبلکس بنائیں گے تاکہ مائنورٹیز کی پروٹیکشن ہو اور ایک دوسرے کو سپورٹ کریں اس چیز کے اندر. مگر اس کے بعد آپ کو پتہ 1951 میں لیاقت علی خان صاحب اسیسینیٹ ہو گئے، اور اس کے بعد نہرو لکھنؤ پیکٹ بھول گئے لوگ. وہ پھر ہوا ہی نہیں. اس کے بعد کوئی میجر پیس ایفرٹ کبھی نہیں ہوئی. انفیکٹ 1965 میں ایک وار ہو گئی، اس کے بعد پھر 71 میں ڈسممبرمنٹ ہو گئی، اور پھر یہ معاملہ نہیں آگے بڑھا، امن کی بات نہیں ہوئی. پھر اس کے بعد 99 میں آپ کو پتہ ہے کارگل ہو گیا، اور بھی حالت خراب ہو گئی. اس سے پہلے 84 میں CHN انڈیا نے لے لیا تھا، وہ اور تعلقات خراب ہو گئے تھے. پھر ہم نے ریونج لینے کی کوشش کی کارگل میں، بڑی مشکل سے انٹرنیشنل کانفلکٹ اوائڈ کی، جس سے پریزیڈنٹ کلنٹن کا بہت امپورٹنٹ رول تھا، اینڈ سو آن. اور اس کے بعد جنرل مشرف آ گئے، اور شروع میں جنرل مشرف آگرہ گئے، اور وہاں گئے میرا خیال ہے 2001 میں گئے. وہاں بھی پیس پائپ اسموک کرنے کی کوشش کی. اس سے پہلے کارگل سے پہلے میں جمپ کر گیا ہوں، نواز شریف صاحب نے اور واجپئی صاحب نے بڑی کوشش کی کہ کسی طریقے کے ساتھ معاملہ جو ہے وہ ٹھیک ہو، اور بس ڈپلومیسی ہوئی. واجپئی صاحب پاکستان آئے، مینار پاکستان پہ گئے، وہاں انہوں نے پاکستان کی وجودگی کو تسلیم کیا، اور لگتا ہے ایسا تھا کہ اب امن کی آشا چل پڑی ہے. دونوں پرائم منسٹرز بڑے کین تھے. اس کے بعد اڈوانی صاحب بھی یہاں سے ہو گئے، انہوں نے بھی اچھی باتیں کی، وہ اس وقت BJP کے لیڈر تھے. اس کے بعد مشرف صاحب گئے تھے، آپ کو پتہ ہے آگرہ 2001 میں، 2001 گئے، آگرہ گئے. وہاں ہم نے کہا کہ جی کشمیر کا معاملہ حل کریں. انہوں نے کہا ٹیررزم کر رہے ہیں آپ، اس کو ختم کریں. تو بات چیت آگے نہیں بڑھی، واپس آ گئے. اس کے بعد جنرل مشرف نے پھر ایک کوشش کی، اور 2003-04 میں واجپئی صاحب کے ساتھ پھر ایک امن کی آشا کی بات شروع ہوئی، جس کی طرف پیشقدمی ہماری طرف سے ہوئی، اور وہ ایسے لگتا تھا کہ یہ بات اب کہیں نہ کہیں اچھے کنارے پہ جا کے پہنچے گی. اور شروع ہو گئی بات. خورشید قصوری صاحب فارن منسٹر تھے، مشرف پریزیڈنٹ تھے، ادھر واجپئی صاحب تھے، اور یہ بات آگے بڑھتی گئی، اور ایک فارمولہ بھی ڈیولپ ہو گیا بیک چینل کے ذریعے. میں سمجھتا ہوں یہ ہائی پوائنٹ تھی، اور فائنلی فائنڈنگ اے سولوشن. اس سولوشن کے 3-4 پہلو تھے، وہ پھر کسی وقت ڈسکس کریں گے. مگر یہ تھی کہ فیصلہ یہ ہوا تھا کہ اسٹیٹس کو رہے گا، اس کو نہیں چھیڑا جائے گا. 50 سال کے بعد ہم اس بات کو پھر چھیڑیں گے کہ کشمیر یا آپ کا ہے یا ہمارا ہے یا آزاد ہے. ان دا مین وائل اٹانومی دے دی جائے گی، اور جو 2 کشمیر ہیں، آزاد کشمیر اور انڈین ہیلڈ کشمیر، ان کے درمیان آمد و رفت شروع ہو جائے گی، بارڈرز سافٹ ہو جائیں گے، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. مگر اس کے بعد کیا ہوا، 2 چیزیں ہوئیں.
ایک تو یہ کہ جنرل مشرف کے خلاف لائرز موومنٹ شروع ہو گئی، اور لائرز موومنٹ کے دوران سارا یہ جو پیس ڈسکشنز تھی یہ ہالٹ ہو گئی۔ انڈیا انتظار کرتا رہا کہ بات آگے بڑھے گی، مگر مشرف گاٹ انٹو ٹربل، تو یہ جو ایجنڈا تھا یہ ڈراپ ہو گیا۔ اس کے بعد مشرف کی چھٹی ہو گئی، اس کے بعد واجپئی صاحب بھی فارغ ہو گئے، تو یہ ایجنڈا گیا نہیں کہیں۔ اس کے بعد پھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ دین ممبئی ہیپنڈ، اور 2008 میں ممبئی ہوا۔ جیسے ہی مشرف صاحب گئے اس کے 3 مہینے کے بعد 2008 میں ممبئی ہو گیا، جس کے بعد تو خیر بالکل اس سارے صورتحال تبدیل ہو گئی۔ انڈیا نے آج تک وہ نہیں بھولے، اور وہ ایک بہت بڑا زخم ہے ان کی سائیکی کے اوپر، جس کی وجہ سے یہ سارے مسئلے چل رہے ہیں ابھی تک۔ ٹھیک ہے، امن اور جنگ کے درمیان یہ سام سیڑھی کا کھیل جاری رہا ہے، جس کی ایک تاریخ ہے اور آپ نے سرسری سے یہ جانی۔ اس کے علاوہ امت جی لکھنؤ سے آپ کے سوال کا بہت شکریہ، منیر ڈوگر ملیشیا سے، قاسم یعقوب راجہ انگلینڈ سے، سید سبی ٹورنٹو سے، آپ جو سیٹھی صاحب سے جاننا چاہ رہے تھے، کوشش کریں گے آنے والے وقت میں رفتار کو ساتھ میچ کر سکیں۔ سوال مزید پوچھنا چاہیں اس نمبر پر بھیجیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیں۔